इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर। नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम मंबइल इल्मि वल हिल्मि वल हिकम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुन व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। अज़ीज़ान मोहतरम, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैं किसी तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ और न मैं उस मैदान का आदमी हूँ। मैं एक टीचर और उस्ताद हूँ। मेरा मैदान दरसगाह है, क्लासरूम है। कुछ चंद बातें आपसे कहनी है मुझे, जो अभी मैंने यहाँ देखी। मुझसे पहले मेरे मुहिब्ब मुकर्रम जनाब इंजीनियर हसनैन रज़ा साहब पिपरा कनक कुशीनगर से आप बड़े अच्छे तासुरात, बड़ी अच्छी तकरीर सुन चुके हैं। माशाअल्लाह, वो मदरसे के साथ एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चलाते हैं और उसका इंतज़ाम और मैनेजमेंट यही देखते हैं। और मैंने उसका बाज़ाब्ता गहराई से जायज़ा लिया है कई बार। बहुत कामयाब है, बड़ा अच्छा स्टैंडर्ड है, बहुत अच्छा मेयार है उनके स्कूल का माशाअल्लाह। कुछ बातें उन्होंने आपके सामने रखी हैं और आप भी महसूस करते हैं हम जिस माहौल में यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब अगर हम सोते रहे तो बहुत पीछे हो जाएंगे। पीछे तो हो ही चुके हैं और बहुत पीछे हो जाएंगे, यानी हमारा नाम भी तारीख में नहीं रहेगा। इसलिए अब हमें खुद फिक्र करने की ज़रूरत है। अब हमारे लिए एक वाहिद रास्ता बचा है कि हम खुद अपनी नस्लों को तालीम से आरास्ता करें। तालीम ही के ज़रिए हम इज़्ज़त पा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और तालीम की राह में, जैसा कि अभी हमारे भाई ने बताया, कि उस रास्ते में बहुत सी ऐसी रुकावटें हैं जिससे हमारे दीन को ख़तरा लाहिक है। इस पर भी हमें ही तवज्जो करने की ज़रूरत है। हमारे हज़रत करम फरमा मोहसिन मिल्लत क़ारी मोहम्मद अहमद बक़ाई साहब तशरीफ़ फरमा हैं। इनकी मौजूदगी में ये बात कहना चाहता हूँ मैं। हम आरास बड़े लंबे चौड़े करते हैं, उर्स करते हैं। 11वीं शरीफ का मौका आता है, बहुत लंबी चौड़ी देगें करते हैं, सैकड़ों में बाज़ जगहों पे। बिलाशुबहा बुज़ुर्गों का उर्स करना चाहिए, नयाज दिलानी चाहिए, ये खैर व बरकत का बाइस है। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप अपना सारा सरमाया उसी पे लगा दें। और उससे जो ज़्यादा अहम है, बहुत अहम है और बहुत बुनियादी चीज़ है, उससे हम अपनी तवज्जो दूसरी तरफ कर लें। आप न्याज कीजिए। न्याज में अगर आपको 1000 रुपये लगाने हैं, आप 100 रुपये लगाइए, 900 रुपये बचाइए और उसको तालीम की राह में खर्च कीजिए। अब हमें अपने बच्चों की तालीम का भी इंतज़ाम करना है। और अल्लाह ने हम में से जिनको वसाअत दी है, तो हमें आगे बढ़ कर के अब हमें अपने स्कूल खोलने हैं इंशाअल्लाह। स्कूल ऐसे जो सिर्फ नाम के ना हों, जिनमें स्टैंडर्ड और मेयार अच्छा हो तालीम का। और उसमें एक चीज़ ज़रूर है,
اس کو ضرور خیال میں رکھیے کہ 1 گھنٹی دینیات کی بہت ضرورت ہے. اس کے ذریعے آپ قرآن کریم، دعائیں، دینی چیزیں، دینی عقائد ان بچوں کو سکھائیے تاکہ وہ تعلیم یافتہ ہونے کے ساتھ ساتھ مومن بھی رہیں، مذہب اہل سنت و جماعت پر بھی قائم رہیں. اگر ہم یہ نہیں سوچیں گے تو ہماری اگلی نسل ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گی. اس لیے خاص طور سے صاحب ثروت حضرات سے میری گزارش ہے کوئی اس جانب ضرور توجہ دے. دیکھیے مال، ہمارے ایک بعض حضرات ایسے ہیں جو مال کی مذمت کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ تصوف کا غلط مطلب سمجھ لیتے ہیں اور وہ مال کی مذمت کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ مال دنیا سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے مال مذموم چیز ہے. میں بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کو بتا دوں، مال مذموم چیز نہیں ہے. مال تو اللہ کی نعمت ہے، مال اللہ کی نعمت ہے، اللہ کا فضل ہے. آپ مسجد سے جب نکلتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک. اے اللہ میں عبادت خانے میں آ کے کر چکا، اب باہر نکل رہا ہوں تو اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، تجھ سے تیرا فضل مانگ رہا ہوں، تیری رحمت مانگ رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں کہ فضل سے مال کیا ہے، فضل سے مراد کیا ہے؟ مال. تجارت کے ذریعے حلال ذرائع سے جو ہم روزی اختیار کرتے ہیں وہی اللہ کا فضل ہے. قرآن کریم کے سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. جب نماز تم پوری کر چکو، جمعہ کی نماز پڑھ چکو، تو اب تمہیں مسجد ہی میں نہیں بیٹھے رہنا ہے، مسجد سے نکلنا ہے اور مسجد سے نکل کر کے پھیل جانا ہے اور اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے. یہ اللہ کا فضل کیا ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں مال. مال اللہ کا فضل ہے. جو اللہ کا فضل ہو وہ مذموم اور برا کیسے ہو سکتا ہے؟ انبیاء کرام میں ایک نام بڑا مشہور ہے، سیدنا حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا صبر بڑا مشہور ہے، صبر ایوب. بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ایوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام غسل فرما رہے تھے. اتنے میں سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی. ٹڈی ایک کیڑا جیسا ہوتا ہے جو اڑتا ہے. ابھی 2 سال پہلے ٹڈیوں کا جھنڈ آیا تھا، جس علاقے سے گزرتا تھا کھیتیاں صاف کر جاتا تھا، درختوں کے پتے چٹ کر جاتا تھا، وہی ٹڈیاں. تو حضرت ایوب علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام غسل فرما رہے ہیں، نہا رہے ہیں. اللہ کی طرف سے سونے کی ٹڈیاں برسنے لگی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی، اور وہ بھی کیسے نبی؟ ایسے نبی جن کا صبر مشہور ہے، صبر، صابر. انہوں نے نہانا بند کر دیا، سونے کی ٹڈیاں جمع کرنے لگے، اکٹھا کرنے لگے. غیب سے آواز آئی، ایوب کیا میں نے تم کو اس سے بے نیاز نہیں کیا؟ ایوب کیا میں نے تم کو اس سے بے نیاز نہیں کیا؟ کتنا پیارا جواب دیا اللہ کے اس نبی نے، اللہ کے اس محبوب بندے نے. عرض کیا بار الہا، میں تیرے فضل سے کب بے نیاز ہو سکتا ہوں؟ اللہ اکبر. یہ تو تیرا فضل ہے. یہ سونے کی ٹڈیاں مال کی شکل میں جو آ رہی ہیں، یہ تیرا فضل ہے. تیرے فضل سے میں کب بے نیاز ہوں؟ کبھی بے نیاز نہیں. اس کی تو ہمیشہ ہمیں ضرورت ہے. مال اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے. حضور حافظ ملت جامعہ اشرفیہ مبارک پور کے جو فاؤنڈر اور بانی ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے مال اللہ کی نعمت ہے، لیکن اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں.
یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ مولائے کائنات حضرت علی مرتضیٰ ماشاءاللہ باب العلم ہے، علم ان کے راستے سے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تصوف کے سارے سلاسل، اکثر سلاسل وہاں سے ملتے ہیں جا کے۔ اللہ اکبر۔ وہ درہم و دینار کو اپنی ہتھیلی پہ لیتے تھے۔ اس زمانے میں وہاں 2 سکے چلتے تھے، ایک چاندی کا سکہ جو درہم کہلاتا تھا، اور سونے کا جو سکہ ہوتا تھا وہ دینار کہلاتا تھا، اشرفی۔ اپنے ہاتھ پہ لیتے تھے اور کہتے تھے اس کو مخاطب کر کے کہ اے مال سن، تو علی کو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ علی جانتا ہے کہ جب تک تو میرے ہاتھ سے نہیں جائے گا مجھے فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ بتائیے، مال اگر آپ کی تجوری میں رکھا رہے آپ کو فائدہ پہنچائے گا؟ فائدہ آپ کو کب پہنچائے گا؟ جب آپ کے ہاتھ سے جائے گا، آگے بڑھے گا، تبھی تو فائدہ پہنچائے گا۔ آپ بھائی اس کے ذریعے سے کپڑے خریدیں گے پہننے کے لیے، تبھی آپ کے ہاتھ سے جائے گا تو کپڑے آپ کو ملیں گے، فائدہ آپ حاصل کریں گے۔ کھانے کی کوئی چیز آپ خریدیں گے، آپ کے ہاتھ سے وہ جائے گا تب کھانے کی چیز آپ کو ملے گی۔ تو ایسے ہی اور ساری چیزیں مولائے کائنات فرمایا کرتے تھے کہ علی کو تو دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا، کیونکہ علی خوب جانتا ہے کہ جب تک تو میرے ہاتھ سے جائے گا نہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، یقول الانسان مالی مالی، یقول الانسان مالی مالی، انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، وَلَيْسَ مَالُكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ وَلَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ وَتَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ۔ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال۔ اے انسان، تیرا مال 3 صورتوں کے علاوہ اور کوئی نہیں۔ تیرا مال یا تو وہ ہے کہ جس کو تو نے کھا کر کے ختم کر دیا، کھایا اور ختم کیا، وہ تیرے کام آیا، یا وہ جس کو تو نے پہن کر کے اور بوسیدہ کر دیا، لباس کی شکل میں پہنا تو نے اور اس کو بوسیدہ کر کے ختم کر دیا۔ اور آگے فرمایا اور تصدقت فامضیت، یا راہ خدا میں تو نے صدقہ کیا، راہ خدا میں اس کو تصدق کر دیا، دے دیا، اور اس کے لیے پھر اپنے آخرت کے لیے تو نے اس کو بھیج دیا۔ یہی 3 مال تیرے مال ہیں، باقی تیرا مال کیا ہے؟ آنکھ بند ہوئی تو ان 3 کے علاوہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو بعد والوں میں بڑھ جائے گا، تقسیم ہو جائے گا، پتہ نہیں پھر وہ تمہیں یاد بھی کریں کہ یاد نہ کریں۔ بہت نیک ہوئے تو تمہارے لیے سالے ثواب کریں گے اور تمہاری طرف توجہ کریں گے، ورنہ سادات کرام علماء کرام تشریف لائیں، آپ حضرات ان کی زیارت کر رہے ہیں اور نیک نیتی سے ان کی زیارت کریں تو یہ اس سے بھی انشاءاللہ آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ میری بات ختم ہو چکی ہے، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کا مال حدیث شریف کے مطابق تو وہی ہے جو آپ نے کھا کر دنیا میں ختم کر دیا، وہ آپ کے کام آیا، یا پہن کر لباس کی صورت میں اور اس کو ختم کر دیا، وہ آپ کے کام آیا، اور یا راہ خدا میں آپ نے صدقہ کر کے اور اپنے آخرت کے لیے توشہ بھیج دیا۔ یہی 3 صورتیں آپ کے مال کی ہیں، ورنہ آپ کا مال کیا ہے؟ تو اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، دولت و ثروت عطا فرمائی ہے، تو یقیناً یہ اللہ کی نعمت ہے، اور بقول حافظ ملت اس سے بڑی نعمت یہ ہے کہ آپ اسے راہ خدا میں خرچ کریں۔ راہ خدا میں خرچ کرنے کی آپ کو توفیق مل جائے تو یہ اس سے بڑی نعمت ہے۔ یہ ادارے ہمارے جو چل رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ ہوا سے نہیں چلتے ہیں، دنیا کا کوئی کام مال کے بغیر نہیں ہوتا ہے، لہذا آپ کی توجہ ان اداروں کی طرف ہونی چاہیے اور آپ کے مال کا ایک وافر حصہ ان میں آنا چاہیے۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں اخیر میں جو کہ ابھی میں نے اس سے پہلے پروگرام دیکھا اور ماشاءاللہ
بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے جو انعامات تقسیم کیے گئے تو اس سے بڑی مجھے خوشی ہوئی، اور مجھے اس سے یہ گنا بہت خوشی ہوئی ہمارے نیاز بھائی جو پورا یہاں کا تعلیمی نظام دیکھتے ہیں، ماسٹر نیاز صاحب، ان سے میری بڑی پرانی ملاقات ہے، لیکن آج ان کا ایک وصف اور ان کی سوجھ بوجھ میں نے جو اس پروگرام میں محسوس کی وہ یہ ہے کہ اللہ نے انہیں بڑی سوجھ بوجھ عطا فرمائی ہے۔ انہوں نے دیکھیے بچوں کو انعام کے لیے ایک طرح نہیں بلکہ کئی کیٹیگری بنائی۔ کسی نے اچھے نمبر حاصل کیے، سب سے اچھے نمبر حاصل کیے، اس کو انعام دیا۔ کسی نے اچھا لباس، صاف ستھرا لباس پہنا تو اس پر بھی انہوں نے انعام رکھا۔ کسی کی حاضری بہت اچھی رہی تو اس پر بھی انہوں نے انعام رکھا۔ ماشاءاللہ اس سے ان کی سوجھ بوجھ سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور اس ادارے کے بانی اور محتمم محسن ملت حضرت قاری محمد احمد بقائی صاحب دامت ظلہ کو عمر خضر عطا فرمائے، اور توفیق بالخیر کے ساتھ انہیں لمبی اور دراز عمر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔